अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। ब्रेक से पहले जो सवालात आए थे उनके जवाबात का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है जो आप मालूम करना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। ज़िक्र ये चल रहा था कि नज़र, हसद, बीमारियां, रुकावटें, हसद का असर हसद करने वाले पर तो ज़रूर होता है, लेकिन जिस पर हसद किया जाए उससे उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचती। गोया महसूद फिर भी पनाह मांगी गई। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक के अंदर आप देखें, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हासिद के शर से जबकि वो हसद करे, यानी जब वो हसद करके शर पहुंचाने का इरादा करे तब उसके शर से पनाह मांगी गई। तीसरा आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रुकावटें आती है। अब ये रुकावटें क्यों आती हैं? एक तो अल्लाह की तरफ से है। वो रुकावटें, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, उस बिज़नेस में अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी नहीं मिलती, इसका मतलब ये है कि आपकी आजमाइश हुई है। आप किसी जगह जाने का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ जाना मुक़द्दर नहीं होता, कोई रुकावट आ जाती है। आप ये चाहते हैं कि मेरा काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा हर काम। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल इंसान क्या करेगा किसी को नहीं पता। प्रोग्राम बनाया है, इरादा किया है कि कल सुबह यूँ उठना है, यूँ करना है, यहाँ जाना है, लेकिन कल जब क्या काम नया पेश आ जाएगा और हम कहाँ चले जाएंगे कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कामों में उलटफेर करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। हमारा काम प्लान बनाना तो है, लेकिन उसका पूरा करना अल्लाह का काम है। तो एक रुकावट तो ये है जिसको आप रुकावट समझ रहे हैं, दर हकीकत ये अम्र इलाही है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये काम हो। दूसरा एक रुकावट जो आप मुराद ले रहे हैं गालिबन, वो ये है कि कोई शख्स आपके कामों को करने में रुकावट डाल दे, जादू के ज़रिए, किसी और ज़रिए से। तो जादू का जहाँ पर ज़िक्र है कुरान मजीद में, जादू भी एक चीज़ है, वो गलत तरीक़ा है लेकिन उसका भी असर होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया। ये सूरत जो आखिरी है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें नाजिल हुई उस वक्त हुई है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी लबीद इब्न आसम ने जादू किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका असर ये हुआ था कि आप कोई चीज़ करते और भूल जाते थे। दुनिया के कामों में ये होता था, बाकी दीनी मामलात पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन आप लेटे हुए हैं, दो फरिश्ते आए, एक सराने खड़ा रहा, एक पाँव के पास खड़ा रहा, एक दूसरे से पूछ रहा है क्या हुआ तुम्हारे साथी को। दूसरे ने कहा कि इन पर जादू किया है। किसने किया है? लबीद इब्न आसम ने किया है। किस चीज़ पर किया है? आपके सर के बालों पर जो कंघी में लगे हुए थे उस पर किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे हैं, आपने दो सहाबा को भेजा और कहा जाओ फ़लाँ जगह ये रखा हुआ है कुएँ के अंदर पत्थर के नीचे, उसको लेकर आओ। अल्लाह ने दो सूरतें नाजिल फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत पढ़ते जाते थे, जो नोट्स और गिरह लगी हुई थी उसको खोलते जाते थे। आखिर में जब 11 आयतें और 11 नोट ख़त्म हो गई, आप बिल्कुल फ़्रेश हो गए। तो ये जो जादू है ये भी अल्लाह की तरफ से असर रखता है। अगर अल्लाह न चाहें तो जादू में असर नहीं आएगा। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब आपसे दो सवाल पूछने थे। जी जी। ये मैंने मेरे बेटे की बहुत कोशिश की है, उसकी पहले मलेरिया तलाक हो चुकी है, तो दोबारा उसकी बहुत 4 साल हो गया, बहुत कोशिश की है, वजीफे किए बड़े, लेकिन उसकी कोई शादी नहीं होती। तो मैं इसके बाद से बड़ी परेशान हूँ, तो बड़े मेहरबानी मुझे वजीफा बता दीजिए। और मैं उसके लिए वो शादी के लिए सूरह रहमान सुबह 3 दफ़ा पढ़ती हूँ, अव्वल दूध पाक पढ़ती हूँ, एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा। और बेटी की भी मसला, उसकी भी
کی اس کو بھی ہوئی ہے طلاق ہے، اس کی بھی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کی جلدی کرنا چاہتی ہوں، تو میرے بارے میں بتا جو میں وظیفہ کر رہی ہوں جی جی یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ بتا دیں. آج نا خواہ پیتا بھی بتا دیں. نہیں آج نہیں ہوگی. اچھا جی، ٹھیک ہے السلام جزاک السلام. علیکم. دو چیزیں ہو گئی، نظر، حسد، اور تین چیزیں جادو بھی اس میں آ گیا. جادو کا حل کیا ہے؟ ایک عمل تو یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں مکمل پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے ہر کمرے کے ہر کونے میں چھڑک دو، سوائے ٹوائلٹ کے، کچن میں، سٹنگ میں، بیڈ روم میں، سب طرف. دوسرا انتظام یہ کریں کہ افحسبتم انما خلقناکم، سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیتس، پارہ نمبر 18، اس کو آپ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں. شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیا کریں 11 مرتبہ. اور آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو صبح شام یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ جو جادو کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور جی میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ یہ جب ہم صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں جی تو کہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی جی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے کہ جب روزے اشر والے دن وہ ترازو لگے گا تو یہ گناہ ہمارے شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ذرا تفصیل سے ذرا جی جی مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. دوسرا ہماری ایک بہن کا فون تھا، بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا بیمار ہے، 23 سالہ بیٹا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے آپ یہ عمل شروع کریں، الم نشرح لک صدرک جو ہے یہ خود بھی پڑھیں بچہ اور آپ بھی پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں. ہر وہ چیز جو جام ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے چلنے میں، آپ الم نشرح پڑھیں. الم نشرح کے معنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ سے بوجھ ہلکا نہیں کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ اس صورت کا ترجمہ ہے جس میں کھولنے کے معنی پائے جاتے ہیں. سینہ کھل جائے گا انشاءاللہ. اور دعا بھی کرتے ہیں حق تعالی شانہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پڑھنے کے لیے کوئی مقدمہ ہے، اس کے لیے کچھ کوئی آیت بتا دے پڑھنے کے لیے. کس سلسلے کا مقدمہ ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ بس کچھ آپ بتا دیں پڑھنے کے لیے اچھا آیت کے لفظ. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کریں. ٹھیک ہے جی وہ ہے حق کے، بس آپ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے. السلام علیکم. دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کے بیٹے کی دوسری شادی کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے. بیٹے سے کہیں سورہ ممتحنہ 28 پارے کی تیسری صورت روزانہ 1 مرتبہ پڑھے، اور سورہ مائدہ کی وہ آیت نمبر 114 یہ 41 ٹائمز آپ بھی پڑھیں، بچہ بھی پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. فرمائیے. آپ سے پوچھنا تھا، سوال پوچھنا تھا کہ اگر ہم روزے نہیں رکھ سکتے تو کوئی اور ہمارے حصے کا رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. اچھا شکریہ بہت. السلام علیکم. ہمارے ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے، کیا یہ گناہ قیامت کے دن پھر پلڑے میں رکھے جائیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے
اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو توبہ کے ذریعے ایسا معاف کر دیتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ حدیث میں اس کے الفاظ موجود ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آخرت میں اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ گناہوں کے پلڑے میں نہیں نظر آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ سورہ فرقان کے اندر موجود ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کر لے، نیک عمل کرے، ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیش کریں گے، ایک بندے کو سامنے رکھیں گے اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرو، تو اس کے رجسٹر میں سے چھوٹے چھوٹے گناہ فرشتے بیان کریں گے، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ اب بندہ ڈر رہا ہوگا کہ اب کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اچھا ایسا کرو، اس کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دو۔ اب وہ بندہ جری ہو جائے گا کہ اچھا گناہ کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ بہت سے گناہ، بڑے بڑے گناہ جس کا ذکر، وہ بہت سے گناہ میں رجسٹر میں نہیں پاتا ہوں، کیا بات ہے، فرشتوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اس کا، بڑے بڑے گناہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسکرائے کہ بندے کی ایک تو حالت یہ تھی کہ ڈر رہا تھا، اور جب اللہ کی رحمت کو دیکھا تو اس کو بڑے بڑے گناہ بھی یاد آ گئے اور وہ یاد کرنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی گناہ کر لیا، اگر اس نے توبہ کر لی، وہ کل عدم ہو گیا بالکل، اب اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور نہ رجسٹر میں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رجسٹر سے جو فرشتوں نے لکھا ہے مٹا دیا جاتا ہے، اس جگہ سے جہاں پر وہ اس نے گناہ کیا ہے اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو گواہی دینے والی زمین ہے وہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے گی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، جو انسان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو خدا تو بخش دیتا ہے اور بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، لیکن جو دنیا، جو انسان ہے وہ نہیں بخشتے۔ تو میں اس کے بعد میرے سوال بولتا کہ ہر بات میں اس کو ذلیل وہی باتیں یاد کرنی ہے، وہی کچھ کہنا، تو یہ جو خدا ہے وہ تو بخش دیتا ہے، لیکن انسان اور دنیا وہ نہیں بخشتی۔ تو بھائی مہربانی میں اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیے دوسرا ایک سوال یہ تھا، روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی اور ہمارے بدلے میں روزہ رکھ لیں۔ دیکھیے روزہ جو ہے یہ جسمانی عبادت ہے، جو جسمانی عبادتیں ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، مالی عبادت جو ہے وہ دوسرا کوئی بندہ کر سکتا ہے۔ نماز اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو فزیکل جسم سے ادا کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی آدمی آپ کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا کہ اس کی نمازیں چھوٹ گئی تھی، اس کے روزے باقی تھے، تو پھر اس کے لیے کفارہ اور فدیہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر عید کے دن مر گیا اور بیمار تھا 10-20 دن، اس نے روزے نہیں رکھے، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے۔ نماز گئے تو ہر نماز کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے، اور وہ فدیہ کتنا ہوگا؟ ایک فطرانے کے برابر ایک فدیہ۔ اور دن بھر کی ہم 6 نمازیں شمار کرتے ہیں، وطر کی نماز کو ملا کر، تو 6 نمازوں کا فدیہ اگر دے دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے مالی اعتبار سے اس عبادت کو ادا کیا۔ ہاں جو عبادت ایسی ہے جو مالی عبادت ہے، اس میں کوئی اور آدمی آپ کی طرف سے کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس سونا چاندی ہے لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دیتی، شوہر آپ کے تو سونے کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، پوچھ لیتا ہے کتنے تولہ سونا ہے، اچھا اس کی ویلیو اتنی ہوتی ہے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔
حج جو ہے یہ دونوں قسم کی عبادت ہے، اس میں مال بھی ہے اور جان بھی ہے، اس لیے یہ بھی مال کی کیٹیگری میں چلی گئی کہ جس طرح وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے کسی اور کے دینے سے، اسی طرح کسی اور کے حج کرنے سے بھی حج ادا ہو جاتا ہے، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں صاف روایت بھی موجود ہے۔ ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ان پر حج فرض تو ہوا ہے لیکن وہ اس قدر بوڑھے ہیں کہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لو۔ اور پھر یہ بھی پوچھا ایک مثال کے ساتھ، کیا اگر ان پر قرض ہو اور تو ادا کرے تو ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا ٹھیک، یہ بھی اللہ کا قرض ہے جو فرض کیا ہے، اگر تم ادا کر لو گی تب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جسمانی عبادت جیسا آپ روزہ رکھوانا چاہیں کسی سے، ہمارے بدلے کا روزہ رکھ لو، یہ ادا نہیں ہوتا۔ مقدمے میں کامیابی کے لیے ایک سوال تھا۔ مقدمے میں کامیابی کے لیے پہلے تو آپ یہ کریں کہ روزانہ سورہ نوح کی تلاوت کریں۔ 29 پارے میں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے، فل سورت روزانہ پڑھیں۔ اور جب ہیئرنگ ہو اس دن آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 نمبر کی آیت جانے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ کے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہماری بہن کا ایک اچھا سوال تھا کہ گناہ بندہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن انسان معاف نہیں کرتا، پھر وہی تانے، پھر وہی دل دکھانے والی باتیں، مجلسوں میں اس کا ذکر، برائیاں۔ دیکھیے اس لیے انسان جو ہے کم ظرف ہے، اللہ کا معافی اور اللہ کا دل بڑا وسیع ہے، اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ فرمایا ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، میری مغفرت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اب سوچئے سمندر کے اوپر کتنا جھاگ ہے، کتنا فیض ہے، وہ سب کے سب گناہ میں بدل جائیں، اتنے گناہ کر کے انسان جائے پھر بھی اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وہ گناہ جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اس گناہ کی معافی میں شرط یہ بھی ہے کہ بندہ بھی معاف کرے یا ادا کر دیں آپ اس کو۔ کسی سے آپ نے 1000 پاؤنڈ قرض لیا ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرض معاف ہو جائے، آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ قرض معاف نہیں ہوگا جب تک آپ اس آدمی کو قرض ادا نہ کریں یا وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، صدمہ پہنچایا ہے، اس کے غیبتیں کی ہے، اس کی برائیاں کی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں۔ یہ قرضہ جو ہے، یہ جو آپ نے اس کی برائیاں کی ہے، یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ لیکن میں سمجھ گیا آپ کا سوال کہ بندے ایسے ہیں جو اگر ان سے ہم معافی مانگتے ہیں معاف نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ آپ نے کوشش کر لی اور کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دے، معاف کر دے، دل سے آپ نے اس سے معافی مانگ لی، پھر اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو اب وہ ظالم کہلائے گا۔ اس کی مثال سمجھ لیں، رشتہ داروں کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی، بات چیت کرنا چھوڑ دی، آپ نے یہ سوچ کر کہ ہماری آخرت نہ بگڑ جائے اس سے معافی مانگ لی اور کہا بھئی چھوڑو، جو کچھ پچھلے زمانے میں ہوا معاف کر دو اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور سلام کلام جاری کر دو۔ 1 مرتبہ کہا، وہ تیار نہیں ہے، اس کا دل سخت ہے، پھر آپ دوبارہ ٹرائی کریں، تیسری مرتبہ ٹرائی کر لیں، بس اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی وہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا تو اب وہ ظالم ہے، اب آپ گنہگار نہیں ہوگی، گویا آپ اپنی طرف سے پاک صاف ہو چکی ہیں گناہ سے، جو کچھ اب وہ ظلم کر رہا ہے اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ رشتہ داروں کے اندر تعلقات، معمولی بات کے اوپر لوگ ناراض ہو جا رہے ہیں، اور پھر ایسی معمولی بات جس کا کوئی وجود ہی نہیں، بعض مرتبہ وہ بات بے بنیاد ہوتی ہے، کسی نے کوئی بات پہنچا دی، بس دل میں برائی آ گئی، خلش
اور معاملات ختم، تعلقات توڑ دیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناگواری ہو، کوئی ناراضگی ہو کسی اپنے مومن بھائی سے، 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ 3 دن یہ زیادہ سے زیادہ ہے، ورنہ 1 دن 2 دن، بس 3 دن سے زیادہ لا یجوز، لا یحل کا لفظ ہے، حلال نہیں ہے آپ کے لیے کہ کسی مومن کے ساتھ آپ تعلق توڑ دیں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے پر تو سخت ناراضگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر لعنت کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ ان کا انجام بھی برا ہے اور ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اب سوچ لیں، جس پر اللہ لعنت کرے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو کس کی رحمت نفع دے گی؟ اپنی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہ توڑیں۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو آپ خود چھوٹے بن کر اس دنیا کے اندر ہی اس معاملے کو ختم کر دیں، معافی مانگ لیں، سلام کر دیں، تعلقات بنا لیں۔ اور میں نے جیسا کہا 3 مرتبہ کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اب وہ قصوروار ہے، آپ اپنی طرف سے نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ تمام وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں کے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ جو جان بوجھ کر گناہ کیے اس کو بھی معاف فرما، جو انجان میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما، دن کے اور رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، چوری سے، ڈاکے سے، لٹ جانے سے حفاظت فرما، آگ لگ جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما، ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ ہم میں جو بھی بیمار ہوں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، جو مقدمہ چل رہے ہیں جن کے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مالیہ اعتبار سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو گھر کے لیے پریشان ہیں ان کے گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کا تو سہارا بن جا۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے رشتہ داری ان کو بہترین رشتے عطا فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر شوہر کے دل میں بیوی کی اور ہر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں اے اللہ ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہم سب کو عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔